मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, मैं आज आपके सामने क्रिसमस के हवाले से एक और वीडियो पेश करना चाहता हूँ। मेरी आज की गुफ्तगू का जो टॉपिक है कि 25 दिसंबर ही क्यों क्रिसमस का दिन है। जब भी क्रिसमस का ये त्यौहार नज़दीक आता है तो उस वक्त बहुत से लोग इसके ऊपर गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। ईस्टर्न मीडिया के ऊपर तो नहीं, लेकिन वेस्टर्न मीडिया में बहुत से मफरूज़े पेश किए जाते हैं और ये कहा जाता है कि 25 दिसंबर की जो तारीख़ है ये क्रिसमस की तारीख़ नहीं है। वो ये कहते हैं कि 25 दिसंबर का दिन दूसरे फेस्टिवल्स को देख के क्रिसमस के लिए रखा गया है। आइए इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। 25 दिसंबर के लिहाज से दुनिया में कई मफरूज़े पाए जाते हैं। इन मफरूज़ों में ना सिर्फ गैर मसीही स्कॉलर अपने नज़रियात पेश करते हैं, बल्कि उनमें मसीही स्कॉलर भी शामिल हैं, ख़ास तौर पे वो नई बनने वाली कलीसियाएँ। वो एतराज़ करती हैं कि 25 दिसंबर की तारीख़ जो है वो क्रिसमस के हवाले से गलत तारीख़ है। वो ये कहते हैं कि यीशु की पैदाइश 25 दिसंबर को नहीं हुई थी। उन कलीसियाओं में कौन कौन सी कलीसियाएँ शामिल हैं? क्वेकर्स हैं, यहोवा विटनेस हैं, चर्च ऑफ क्राइस्ट है, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट्स हैं। उनकी सबसे बड़ी आर्गुमेंट जो ये है कि क्रिसमस की जो तारीख़ है 25 दिसंबर की, उसका हवाला अंजील में नहीं पाया जाता। और फिर वो पौलुस रसूल के ख़त कुलसियों के नाम उसके दूसरे बाब और 16 आयत जो है उसको वो पेश करते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि पौलुस रसूल कुलसियों की कलीसिया 2 बाब 16 आयत में जब बात करता है तो वो दरअसल यहूदियों की उन रसूमात की बात करता है और वो ये कहता है कि इन रसूमात से आपको गुनाह से कुफारा नहीं मिल सकता। पौलुस रसूल का ये हवाला कभी भी क्रिसमस के लिए नहीं था। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हम मसीही बहुत से दूसरे त्यौहार भी मनाते हैं जिनकी तारीख़ बाइबल में नहीं मिलती। जैसे थैंक्स गिविंग डे हम मनाते हैं, हम मदर्स डे मनाते हैं, पेंटिकॉस्ट और व्हिट संडे मनाते हैं, एपिफनी डे मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं, ऑल सेंट्स डे मनाते हैं। इन दिनों की तारीखों का भी बाइबल में जिक्र नहीं। और फिर हर चर्च ने अपने सालाना कैलेंडर रखे हुए हैं और उनमें इन तमाम ईदों की तवारीख मौजूद हैं। यह कहना कि क्रिसमस की तारीख का जिक्र नहीं है बाइबल में, इस लिहाज से 25 दिसंबर क्रिसमस की तारीख नहीं हो सकती।
لیکن میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے اہم ایشوز ہیں اس کی بھی تاریخ بائبل میں نہیں ملتی، جیسے خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد۔ ہمارا یقین ہے کہ خداوند یسوع مسیح آخری دنوں میں آئے گا، لیکن اس کی بھی کوئی تاریخ نہیں، تو اس لحاظ سے کہ ہم اس کے اوپر اپنا ایمان چھوڑ دیں کیونکہ اس کی تاریخ نہیں ہے۔ اور پھر بڑے بڑے چینلز ہیں، لبرل چینلز جو ہیں، جیوگرافی چینلز ہیں، ہسٹری چینلز ہیں، وہ اس لیے یہ پروگرام کرسمس کے نزدیک کرتے ہیں تاکہ کرسمس کی جو مقبولیت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کو کم کیا جا سکے۔ 2-3 سال ہوئے کہ پاکستان میں بھی ایک ٹی وی اینکر جس کا نام مبشر لقمان ہے، اس نے بھی اس کے اوپر ایک پروگرام کیا۔ شاید اس نے جو میٹیریل جس کے اوپر وہ گفتگو کر رہا تھا، گوگل کر کے کسی لبرل اسکالر نے جو لکھا ہو، لبرل آتھر نے لکھا ہو، وہی بیان کر دیا ہو۔ لیکن اگر 25 دسمبر کا ذکر انجیل میں نہیں ہے، لیکن اس کے بہت سے ہنٹس بائبل میں، انجیل میں ملتے ہیں۔ اور پھر جو 25 دسمبر کے مخالفین ہیں، وہ کیا آرگومنٹس پیش کرتے ہیں، کیا مفروضے پیش کرتے ہیں۔ پہلا مفروضہ وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ چرواہے رات کے وقت دسمبر میں باہر رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ بہت ٹھنڈ ہوتی ہے۔ اور یہ جو مفروضہ ہے، یہ دراصل لیٹر ڈے سینٹس کا جو چرچ ہے اس نے پیش کیا تھا، لیکن وہ شاید چونکہ لیٹر ڈے سینٹس کا جو چرچ تھا اس کی بنیاد نیو یارک میں رکھی گئی تھی، تو وہ شاید فلسطین کا جو موسم ہے اس کو نیو یارک کے موسم کے ساتھ ملا رہے ہوں۔ واقعی نیو یارک میں دسمبر کے مہینے میں چرواہے باہر نہیں رہ سکتے، عام انسان بھی باہر نہیں رہ سکتے، لیکن مڈل ایسٹ میں، فلسطین میں ونٹر کا جو سیزن ہے اس کو مائلڈ ونٹر کہتے ہیں، سویئر ونٹر نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، اگر آپ فلسطین میں جائیں تو ان کے گھروں میں ہاٹ ہیٹرز نہیں ہیں، ان کے گھروں میں ہاٹ واٹر نہیں ہے، اس لیے ہے کہ ان کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ہم لوگ جو ٹھنڈے ملکوں میں رہتے ہیں ان کو ونٹر میں واقعی ہیٹنگ سسٹم کی ضرورت ہے، ان کو واقعی ہاٹ واٹر کی ضرورت ہے۔ اور پھر جو فلسطین کا جو ٹیمپریچر، ایوریج ٹیمپریچر ہے، وہ 56 فارنہائٹ ہائیسٹ اور 47 فارنہائٹ جو ایوریج ہے لوسٹ وہ رہتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہاں پہ اتنی سردی نہیں ہوتی کہ ان کو ہیٹنگ سسٹم کی ضرورت ہو، ان کو ہاٹ واٹر کی ضرورت ہو۔ تو اس لیے یہ مفروضہ کہ چرواہے رات کو باہر نہیں رہ سکتے تھے دسمبر کی سردی میں، اس لیے کرسمس کا جو تاریخ ہے وہ 25 دسمبر نہیں ہو سکتی، یہ مفروضہ جو ہے یہ غلط فہمی بڑھانے کے لیے پیش کیا گیا، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا مفروضہ جو پیش کیا جاتا ہے کہ ابتدا کی کلیسیا یسوع کی تاریخ پیدائش سے ناواقف تھی، یہ بھی غلط ہے۔ ابتدائی کلیسیا واقف تھی، یسوع ماں مریم اور یوسف یسوع کو 8ویں دن انہوں نے اس کا ختنہ کروایا، یسوع کو ہیکل میں لے کے گئے،
اور پھر جب وہ ہیکل میں لے کے گئے تو وہاں پہ قربانی بھی انہوں نے دی، اور وہاں پہ ان کو حنا نبیہ بھی ملی، اور پھر کیا یسوع کے دوسرے رشتہ داروں کو یسوع کی پیدائش کی تاریخ معلوم نہیں تھی؟ کیا مریم کی جو کزن تھی الزبتھ، اس کو معلوم نہیں تھا کہ یسوع کس تاریخ کو پیدا ہونا ہے یا کس تاریخ کو پیدا ہوا؟ سب لوگوں کو پتا تھا، لیکن وجہ یہ ہے کہ پہلی کلیسیا یا پھر یہودی برتھ ڈیز نہیں منایا کرتے تھے۔ وہ آگے چل کے ہم بیان کریں گے کہ کیوں برتھ ڈیز نہیں منایا کرتے تھے، اور چونکہ مسیحی جو پہلی صدی کے جو مسیحی تھے وہ انفلوئنس تھے یہودیوں کی رسومات سے، اس لیے وہ یوم پیدائش نہیں مناتے تھے، لیکن ان کو وہ تاریخ بہت اچھی طرح یاد تھی، وہ اس دن سیلیبریٹ کرتے تھے۔ وہ ان کے لیے عید تھی جو کہ 25 مارچ کی تاریخ تھی، اور اس تاریخ کا لوکا رسول کی انجیل 1 باب اور 26 آیت میں ذکر ہے۔ اس کی تفصیل ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ تیسرا جو مفروضہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ لوکا رسول کی انجیل 1 باب 5 سے 25 آیتوں میں زکریا کی کہانت کا ذکر ہے، اور اس کی بیوی الزبتھ کا ذکر ہے، الشبہ کا ذکر ہے، اور وہ کہانت کے چونکہ وہ جو کہانت کے دن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں زکریا کی، اس لحاظ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یسوع کی پیدائش جو ہے 25 دسمبر نہیں ہو سکتی، اور چونکہ زکریا ابیا کے جو کاہن تھے کہ ان کے فریق میں تھا، اور ان کا وہ 8واں فریق تھا، 24 فریق ہوتے تھے ٹوٹل کہانت کے لیے۔ ابیا کا قبیلہ جو تھا، ابیا کا جو فریق تھا، اس کا 8واں نمبر آتا تھا، اور پھر جان دا بیپٹسٹ کی پیدائش کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ کرسمس کی جو تاریخ ہے وہ 25 دسمبر نہیں بنتی، اور یہ جو مفروضہ ہے یہ چرچ آف کرائسٹ نے 18ویں 19ویں صدی میں دیا تھا۔ لیکن اگر یہ حوالہ جو لوکا رسول کی انجیل کا ہے جہاں پہ کہانت کا ذکر ہے، اس کو غور سے دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، اور زکریا کی باری کے لیے کرہ ڈالا گیا۔ زکریا کا نام کرے میں سے نکلا تھا، اور جو کوئی اہم دن ہوتے تھے، جو عیدوں کے دن ہوتے تھے، ان میں سارے ہی کاہن جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے موجود ہوتے تھے، تو اس لیے یہ کہنا کہ زکریا کی کہانت کے درجوں سے 25 دسمبر کرسمس کا جو تاریخ ہے نہیں بنتی، غلط ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کرسمس کی تاریخ 25 دسمبر کیسے بنتی ہے، اور چرچ نے اس کا تعین کیسے کیا تھا۔ اس کے لیے 2-3 چیزیں ہمیں پہلے ذہن نشین کرنی ہوں گی۔ نمبر 1، واٹ از اننسیشن ڈے؟ فرشتے کے پیغام کا دن، اننسیشن ڈے۔ فیسٹ آف انکارنیشن بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو لیڈی ڈے بھی کہتے ہیں، اس کو مریم کی عید بھی کہتے ہیں، اور یہ جو اننسیشن ڈے ہے یہ پہلی کلیسیا نے شروع سے ہی منانا شروع کر دیا تھا۔
اس کی تفصیل آگے چل کے میں بتاؤں گا۔ لوکا 1 باب اور 26 آیت میں آیا تھا، کیا لکھا ہے وہاں پہ؟ اور چھٹے مہینے میں جب جبرائیل فرشتہ مریم کے پاس گیا، چھٹے مہینے میں، یاد رکھیے کہ یہ چھٹا مہینہ جون کا مہینہ نہیں، یہ آج کے کیلنڈر کا مہینہ نہیں، یہ چھٹا مہینہ یہودیوں کے کیلنڈر کا چھٹا مہینہ ہے، جو کہ اور کس دن فرشتہ مریم کے پاس گیا تھا؟ وہ 25 مارچ کا انہوں نے وہ تاریخ مقرر کی تھی، ڈے آف اننسیشن، اسی پہلی کلیسیا کے دنوں میں ہی منایا جاتا تھا۔ اور پھر دوسری ڈاکٹرائن ذرا آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، واٹ از پریسائز لائف ڈاکٹرین، انٹیگریٹڈ لائف، واٹ از انٹیگریٹڈ لائف ڈاکٹرائن؟ اور یہ یہودی جو آرتھوڈاکس یہودی ہیں، اس انٹیگریٹڈ یا پریسائز لائف کی ڈاکٹرائن کے اوپر یقین رکھتے ہیں، بڑا گہرا یقین رکھتے ہیں۔ اس ڈاکٹرین کے مطابق جب بھی کسی برگزیدہ ہستی کی کنسیپشن ہوتی ہے، اسی دن اس کی موت ہوتی ہے، جس کو وہ پریسائز لائف کہتے ہیں، جس کا ذکر بیبلونین ٹیلمود میں آیا ہے۔ اور اس ٹیلمود میں جو یہ پریسائز لائف کا جو کانسیپٹ آیا ہے، اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی پیٹریارک فادرز تھے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یہ ان کی پیدائش بھی ان کی پیدائش کے دن ہی ان کی موت ہوئی تھی۔ اور بائبل میں موسیٰ کا تو ذکر ہم نے دیکھا ہے کہ موسیٰ 5 ادھر کو پیدا ہوا اور 5 ادھر کو بھی اس کی ڈیتھ ہوئی، یہ بھی اس کا بھی ذکر تلمود میں موجود ہے۔ اور پھر اگر ہم لوکا 1:26 کی آیت میں دیکھیں، جب میں نے پہلے بتایا کہ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا۔ یہودیوں کے کیلنڈر کے مطابق یہ چھٹا مہینہ نسان کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں اسی دن کے اوپر جب مریم کو فرشتے کا پیغام ملا، وہ حاملہ ہوئی، جیزس واز کنسیوڈ۔ اور بہت سے ہسٹورین، بہت سے اسکالر اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ اسی دن یسوع نے اپنی آخری فسح اس رات کو کھائی تھی، اور یہ 14 اور 15 نسان کے جو درمیان کی رات تھی۔ کہیں پہ 25 مارچ اننسیشن ڈے کا ڈائریکٹ ذکر نہیں، لیکن جو پہلی کلیسیا تھی وہ ڈیفینیٹلی ان تاریخوں کو جانتی تھی، کیونکہ تاریخ میں زیادہ لمبی ٹائم نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے ڈے 1 سے، یسوع کے جانے کے بعد جب کلیسیا پھیلی، تو انہوں نے اننسیشن ڈے منانا شروع کر دیا، اور پہلی صدی کی کلیسیا یہ جانتی تھی کہ 25 مارچ کو ہی فرشتہ جو تھا وہ مریم کے پاس خدا کا پیغام لے کے گیا تھا، اور اسی کے ساتھ ہی وہ حاملہ ہوئی تھی۔
یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ حاملہ اسی دن ہوئی تھی؟ کیونکہ جب وہ الشبا کو ملنے کے لیے گئی تو اس نے جب سلام کیا تو الشبا نے کہا کہ یہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے، جو 6 مہینے کی پریگنیسی ہے، اس بچے کو معلوم ہو گیا تھا کہ تو یسوع کی، تو میرے خدا کی، میرے خداوند کی ماں ہے، اور یہ میرے پیٹ میں اچھل پڑا تھا خوشی کے مارے میں۔ اور پھر ڈے آف اننسیشن کا ذکر بائبل سے باہر بہت سی تحریروں میں موجود ہے۔ اگسٹین آف ہپو بہت بڑا آتھر ہے، جو کہ 399 سے 419 تک تھا۔ اس نے اپنی کتاب آن دا ٹرینٹی میں یہ تحریر کیا ہے کہ جیزس واز کنسیوڈ آن 25 آف مارچ۔ اور پھر اور دوسری تحریروں میں بھی ٹیرٹولین جو تاریخ دان ہے، اس نے بھی یسوع کی کنسیپشن کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر کچھ ڈاکومنٹس ہیں جس کو ہم کرسچن ٹریٹیز کہتے ہیں، یا اپسٹولک ٹریڈیشنز کہتے ہیں، یا ایجپشن چرچ آرڈر کہتے ہیں۔ ان کی جتنی بھی پرانی تحریریں دستیاب ہوئی ہیں افریقہ میں، یا ایجپٹ میں اور افریقہ میں، وہ ان سب میں دا ڈے آف کنسیپشن جو تھے، دا ڈے آف اننسیشن جو تھا، اس کی تاریخ 25 مارچ ہی دی گئی ہے۔ اور پھر 25 مارچ کی یہ جو تاریخ ہے، اس کی اور کیا اہمیت ہے؟ یسوع کے کنسیپشن کے علاوہ اور کیا اہمیت ہے؟ ربائے الیعزر بہت مشہور یہودی ربائے گزرا ہے۔ اس نے جو ان کی جو یہودیوں کی کتاب منشا ہے، اس میں 300 قوانین اس نے تحریر کیے ہیں۔ اس لحاظ سے ربائے الیعزر کی ہم جو بات ہے اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ 25 مارچ کا دن ہی 14 اور 15 نیسان کا دن بنتا ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، پریسائز لائف ڈاکٹرین جو ہے، اس کے بارے میں بھی یہ ربائی جو ہے یہ ذکر کرتا ہے تلمود میں، کہ جو خدا کے بندے ہیں، خدا کے جو برگزیدہ لوگ ہیں، خدا کے جو نبی ہیں، جس دن ان کی کنسیپشن ہوتی ہے، جس دن وہ اپنی ماں کے پیٹ میں کنسیپشن یا حمل ٹھہرتا ہے ان کی ماں کو، اسی دن ان کی موت ہوتی ہے، پریسائز لائف ڈے۔ اس لیے اگر 25 مارچ ہی یسوع کا کنسیپشن ڈے ہے، اور یہی اننسیشن ڈے ہے، تو اس لحاظ سے 9 مہینے 25 دسمبر کو ہی بنتے ہیں۔ اور چونکہ چرچ پہلے سے ہی ان تواریخ سے واقف تھا، اس لیے رومی ایمپرر کانسٹنٹائن جب اس نے مسیحیت قبول کی تو اس نے 336 میں 25 دسمبر کو آفیشلی کرسمس ڈے کا تہوار ڈکلیئر کیا تھا۔
اور پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور یہ اس بات کے اوپر بہت سی تواریخ کی کتابیں موجود ہیں، بہت سی ڈاکومنٹس موجود ہیں کہ ارلی چرچ جو تھا وہ 25 مارچ کو اننسیشن، ڈے آف اننسیشن مناتی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ڈے آف اننسیشن مناتی تھی تو انہوں نے کرسمس 25 دسمبر کو کیوں نہیں منانا شروع کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں میں برتھ ڈے منانا اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ منایا ہی نہیں جاتا تھا۔ آپ پوری انجیل کو، بائبل کو اٹھا کے دیکھ لیں، جس میں صرف 2 برتھ ڈیز کا ذکر ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے اس برتھ ڈے، ان کے منانے کے اوپر کیا ہوا۔ پہلی جو تھی، آپ برتھ ڈے دیکھیں فرعون کی، یوسف کے دنوں میں، جس کا پیدائش میں ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں برتھ ڈے ایک منائی گئی یسوع کی پیدائش کے اوپر، پیدائش کے اوپر نہیں، یسوع کی پیدائش کے بعد ایک برتھ ڈے منائی گئی جس میں بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے جان دا بیپٹسٹ کی گردن کا سر تھالی میں پیش کیا گیا۔ اس لیے برتھ ڈے منانا بہت پاپولر نہیں تھا۔ اور پھر کچھ لوگ شاید واعظ کے اس حوالے کے اوپر بھی یقین رکھتے ہوں جہاں وہ یہ کہتا ہے کہ میرا پیدا ہونے کا دن جو ہے، میرا مرنے کا دن جو ہے، وہ پیدا ہونے کے دن سے بہتر ہے۔ تو ان تھوڑی چھوٹی چھوٹی تفصیلات کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو مسیحی جب 25 دسمبر کو برتھ ڈے مناتے ہیں، اس کے پیچھے 25 مارچ 25 مارچ کی جو اننسیشن ڈے ہے، اس کو وہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، اور یہ کوئی پیگن فیسٹیول نہیں ہے، وہ پیگن فیسٹیول کو فالو نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رومی حکومت جو تھا وہ اس وقت سورج کا تہوار مناتے تھے، لیکن وہ جو سورج کا تہوار تھا، وہ جو رومی حکومت نے کیوں منانا شروع کیا تھا، ٹریٹولین ان دنوں میں ان کا 247 میں ٹریٹولین جو تھا وہ ان کا ایمپرر تھا۔ اس وقت کیا ہوا کہ جو روم کے ارد گرد کے جہاں پہ باربیرین رہتے تھے اور ان کی پاپولیشن، ان کا زور زیادہ ہوتا گیا، انہوں نے سیٹرن کا ایک تہوار منانا شروع کر دیا، اور بہت سے لوگ جو تھے اٹریکٹ ہو کے اس تہوار کو منانے کے لیے جاتے تھے۔ تو انہوں نے اس سیٹرن کے اس تہوار کے مقابلے میں سورج کا یہ والا تہوار بنایا تھا۔ اس کا مسیحیت کے ساتھ، کرسچینٹی کے ساتھ 25 دسمبر، دا ڈے آف جیزس برتھ ڈے، ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دوز فیسٹیولس۔ یہ کہنا کہ کرسمس کا جو دن ہے، 25 دسمبر کا جو دن ہے، وہ رومیو کے جو پیگن جو تھے، تہوار تھے، ان کے تاریخوں کے اوپر رکھا گیا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ ایسی جو باتیں تواریخ میں آپ کو ملتی ہیں، جو ڈاکومنٹیشن میں آپ کو ملتی ہیں، جو میڈیا میں آپ سنتے ہیں، یہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے دن کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے دی جاتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ سننے کے لیے تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے نائس ڈے۔